अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। इस घर में दुल्हन बन के आए उससे हफ्ता हो चला था। अब तो घर के इक्का दुक्का मेहमान भी रुखसत हो गए थे। बड़ी नंद रात को कनाडा के लिए फ्लाई कर गई थी और दोनों छोटी नंदें भी अपने अपने ससुराल अपने तोहफे तहाइफ बमा नेक खुशी खुशी सुधार चुकी थीं। घर की फिजा में सुकून और ठहराव आ चुका था और उसे कदरे बेरौनकी भी महसूस हो रही थी। नाश्ते की मेज़ पर तो सास साहिबा अपनी अवलीन रोज़ की सर्द मोहरी समेत तरह तरह के लवाजमात टेबल पे सजा रही थी। वो सलाम करके जवार के सामने बैठ गई जो पहले से नाश्ते की तलब में वहां बैठा था और भूखा कच्चा भी था। कितना तकल्लुफ़ कर लिया आपने अम्मी जान, हम 3 बंदे इतना कुछ कहाँ खा पाएंगे। उसने निहारी की डिश अपने सामने रखी। तरह तरह की खुशबुएं उसकी खुश मिजाजी को अरूज तक पहुंचा रही थीं। दुल्हन तकल्लुफ़ात तो लाजमी है, बहुओं के लिए जितना भी कर लो कम ही होता है। बर्फीले लहजे समेत बहुत अजीब सा जुमला समात में उतरा। उसने नज़रें उठाकर उनके स्पार्ट चेहरे पर नज़र डाली। वो जूस का जग रख रही थी, मुंतज़िर थी कि वो बैठे तो नाश्ता शुरू करे। जवार तो नाश्ते से पूरा पूरा इंसाफ कर रहा था। उसने तो अम्मी के बैठने का इंतज़ार भी नहीं किया था। सुने, बिलाखिर उसने अपने शौहर को मुखातिब किया। अम्मी तो कमरे में जा रही हैं, नाश्ता नहीं करेंगी क्या? उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बराह रास्त उनसे पूछे, इसलिए शौहर का सहारा लिया। अम्मी, वो जाते जाते मुड़े बगैर रुकी थी। आप नाश्ता नहीं करेंगी? कमरे में क्यों जा रही हैं? मैं कमरे में ही नाश्ता करूंगी, तुम लोग करो आराम से। हंसी खुशी एक और सैलाब के जख्म लगाने वाला जुमला समाज से टकराया। जवार ने उसके फीके पड़ते चेहरे को देखकर कदरे मामले को संभालना चाहा। तुम नाश्ता करो, अम्मी की तबीयत जब नॉर्मल नहीं होती तो वो खाने पीने में एहतियात से काम लेती हैं। थोड़ी देर बाद जब सेट होंगी तो खुद नाश्ता कर लेंगी। जवार, वो तो सब ठीक है, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट की एक रमक भी नहीं देखी। पता नहीं क्या बात है। हालांकि उन्होंने खुद ही मुझे पसंद किया था, कोई हमारी लव मैरिज भी नहीं जिसका उन्होंने यूं असर ले लिया हो। अरे तुम भी ना मामले को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। वो हंसा। भाई बुढ़ापा और बीमारी मिजाज को ऐसे ही तबाह और बर्बाद कर देते हैं। अम्मी कई सालों से शुगर और ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। दोनों की कमी बेशी उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है। तुम समझना सीखो उन्हें, आहिस्ता आहिस्ता उनके मूड की आदी हो जाओगी तुम। तुम्हें पता है मेरी मम्मी एक हिस्से से मफलूज हैं, इसके बावजूद उनकी हिम्मत और कुव्वत इरादी उन्हें मुस्कुराहट अता करती है और वो बेतहाशा बोलने की भी कोशिश करती हैं। मुझे नहीं लगता इंसान की खुश मिजाजी सेहतमंदी की मरहूने मिन्नत होती है। कोमल ने ना हार मानते हुए मजीद नुक्ता निकाला। ओफो भाई, तुम्हारी बहस में ये अंडों का हलवा और निहारी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तुम्हें सोचने से कोई नहीं रोक सकता बेगम साहिबा। मुझे तो आज से ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए मुझे डट के नाश्ता करना है। ये कह के जवार ने भरपूर तरीके से नाश्ता शुरू कर दिया। और वैसे भी डार्लिंग, नई दुल्हन को अपने शौहर के मुतालिक ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि सास को। ज़ुमाइनी जुमले पे वो नज़रें झुका गई, लेकिन अंदर की उलझन सुलझ न सकी। अपनी सास का ये रवैया उसकी सोच के बरक्स न था। ये पता था कि सास कभी माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती, लेकिन इब्तदा में ही ये पेचीदा अतवार कोमल की समझ से बाहर थे। शुरू में तो सास को बहू पे निसार होते देखा और सुना था। बाद में कुछ भी हो, लेकिन इब्तदाई ज़माने पर बहू के लिए प्यार भरा ही होता है, और वो भी इस घर की इकलौती बहू बनकर आई थी। कुछ अलग मामलात और रवैये की ख्वाहिशमंद थी, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। उसकी सास ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती और वो किचन, लाउंज, कमरे, ड्राइंग रूम में बोलाई बोलाई फिरती। इतनी खामोशी की वो आदी नहीं थी। दिल चाहता कोई बात करने वाला हो। अब ये उसका घर था, वो इसके तमाम मामलात में बोलना चाहती थी, समझना चाहती थी। कुछ घरेलू अमूर पूरे खलूस के साथ अपने हाथ में लेना चाहती थी।
پر وہ اس کے ساتھ بات ہی بہت کم کیا کرتی تھی، تو وہ اپنی خواہشات کیا بتاتی۔ ابھی تک تو کچن کے امور سے انہوں نے اسے دور رکھا ہوا تھا۔ جب طرح طرح کی ڈشز کھانے کے ٹائم ٹیبل پہ رکھا کرتی تو کومل عجیب طرح کی شرمندگی میں گر جاتی۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا، جب وہ گرم گرم چکن فرائیڈ رائس کی ٹرے اس کے سامنے رکھ رہی تھی تو بول پڑی، امی آپ مجھے بھی کچھ کرنے دیا کریں، بہت عجیب سا لگتا ہے مجھے جب آپ اکیلی کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگرچہ میں آپ جیسا لذیذ اور ذائقے دار تو نہیں پکا سکتی، لیکن آپ کی مدد تو کر ہی سکتی ہوں، اس طرح مجھے بھی پکانا آ جائے گا آپ جیسا۔ بہت مٹھاس بھرے لہجے میں وہ گویا ہوئی تھی، پر جواباً وہی اجنبی نظروں کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ آپ نے تو ابھی تک کھیر میں بھی ہاتھ نہیں ڈلوایا ہے، ایسا برتاؤ تو مہمان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ میں بھی اس گھر کی فرد ہوں۔ بہویں مہمان ہی ہوتی ہیں، نہ سمجھا جائے تو بن جاتی ہیں، اسے بہتر ہے کہ میں اپنی حد میں رہوں۔ انہیں سمجھنے میں وہ پوری آنکھیں وا کیے ان کے لہجے اور جملے کی چبھن کو محسوس کر رہی تھی۔ کہاں اس سے غلطی ہو گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب ابتدائیہ اتنا سنگین ہے تو انتہا خدا جانے کیا ہو۔ یہ بھی نہیں کہ امی پہلے کسی بہو کی ڈسی ہوئی تھی، جب بھی وہ دوسری بہو کے ساتھ یہ رویہ کر رہی تھی، کیونکہ وہی تو گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ کیا ان کی دونوں بیٹیاں بھی اسی سلوک کا شکار ہوگی؟ کیونکہ انہیں بھی تو کسی کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ تلک گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ یہ نہیں کہ وہ کسی کے معاملات میں مداخلت کرتی تھی، وہ جو چاہتی پہنتی، کھاتی پیتی، اپنی مرضی سے سوتی جاگتی، جہاں چاہتی گھومتی پھرتی۔ امی کبھی روایتی ساسوں کی طرح اس کے کسی فعل پہ بھی تنقید نہیں کرتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ افعال بھی تو قابل تشویش تھے کہ وہ اعتراض کا حق رکھتے ہوئے بھی اجنبی بن جاتی۔ زوار سے وہ ذکر کرتی تو وہ خاموش ہو جاتا، کبھی ہنس کے ٹال دیتا، ارے اچھا ہے نا تم ان کی نکتہ چینیوں کا شکار نہیں ہوتی، ورنہ ساسیں تو اعتراضات سے مار مار کے زندہ کرتی ہیں اور زندہ کر کر کے مارتی ہیں بہوؤں کو۔ یہ اطمینان بخش رویہ نہیں، طوفان کا پیش خیمہ ہے، جو اٹھے گا تو بہت کچھ تباہ اور برباد کر ڈالے گا۔ اس کا اٹل رویہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا، اور پھر اس روز وہ اپنی چھوٹی نند کی شادی کا البم اٹھائے ساری تصاویر دیکھ رہی تھی۔ زوار پاس ہی لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اس کی دونوں نندیں بہت خوبصورت تھیں، کینیڈا والی زیادہ خوش مزاج اور چھوٹی کچھ دبو قسم کی کم گو لڑکی تھی۔ 1 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے سسرال والوں کے مزاج کے مطابق چلتی تھی، آنا جانا ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ اچانک دلہن کے ساتھ مسلسل ایک گریسفل خاتون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جب کلوز تصویر پہ نگاہ پڑی تو بولی، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی کوئی خالہ بھی ہیں۔ خالہ؟ بے خالہ ہوگی تو بتاؤں گا نا۔ زوار کی نگاہیں مسلسل اپنے کام پہ تھی۔ اچھا تو پھر یہ اتنی خوبصورت سی خاتون کون ہے؟ اس نے البم زوار کے آگے کی۔ یہ امی کی ہم شکل کون ہے پھر؟ حیرت ہے تم پہ کومل، حیرت ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے ہنسا، بھائی یہ کوئی اور نہیں، میری امی ہے، امی۔ شکر ہے تم نے ان کے سامنے اس قسم کی بات نہیں کرتی، ورنہ جانے وہ کیا سوچتی۔ اس نے بیوی کو آنکھیں نکال کے دیکھا، اور ذرا تم خود غور کرو، کہاں یہ خوش لباسی آرائش، چہرے کی تازگی، اور کہاں اب سنجیدہ اور سپاٹ چہرے والی خاتون۔ لگ رہا ہے 1 سال بعد کی نہیں 10-15 سال آگے کی ہیں امی جان کی حالت۔ اور تو اور ہماری شادی میں بھی کیسے روکے پھیکے انداز میں انہوں نے شرکت کی، جیسے بیٹی ودا کر رہی ہوں، بیٹے کا سہرا نہ سجا رہی ہوں۔ عجیب تذبذب والی سچویشن تھی۔ وہ اس اصرار کو کھولنا چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی کے بعد انہوں نے پشبردگی کی چادر کیوں اوڑھ لی۔ وہ کون سا زوار کی پسند تھی؟ ایک جاننے والی نے یہ رشتہ کرایا تھا۔ جب امی اسے دیکھنے آئیں تب بھی بہت سنجیدہ اور کم گو لگی تھی اسے، پر تب کومل سمجھی تھی یہ ان کے مزاج کا عنصر ہے، لیکن نہیں، وہ تبدیل ہوئی تھی۔ بغیر اس سے کسی لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثے کے وہ اس کے ساتھ لیے دیے انداز میں رہنے لگی تھی، اور یہ بات اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ ایک روز ساتھ والی آنٹی ان سے ملنے آ گئی۔ وہ انہیں چائے وغیرہ دے کر دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ اب کچھ کام زبردستی وہ سر انجام دیا کرتی تھی، جس پر ان کی پیشانی پہ کچھ بل ضرور آتے، لیکن زبان سے وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔
ये भी उसके लिए गनीमत ही था। एक बार इत्तेफाक किया, कोमल ड्राइंग रूम की तरफ आई तो अजीब ही मंजर देखा। वो आंटी चश्मा आंखों से हटाकर अपने आंसू साफ कर रही थी और अम्मी खामोशी से उन्हें देख रही थी। आपको किसने कहा था बहू जैसी चीज से तवक्कुआत वाबस्ता करने को? बहूएं तो बहुत सुपर पावर होती हैं जो खूने जिगर से परवान चढ़ाए बेटे को पल भर में छीन के फतह का जश्न मनाती हैं और सारा इल्ज़ाम भी माँओं पे डाल देती हैं। कोमल का वजूद सन्नाटे में आ गया। पलक झपकते ही वो दरवाजे की ओर में हो गई कि दीदा दलेरी से उनकी बातें नहीं सुन सकती थी। क्या बताऊं, मैंने सोचा भांजी है, घर को घर समझेगी, मुझे भी बुढ़ापे का आसरा मिल जाएगा। बहन की बेटी है इसलिए पूरे अरमान के साथ उसे ब्याह कर लाई, लेकिन वो बाकी दोनों बहुओं के साथ मिलकर महाज पे खड़ी हो गई है। मेरे मरहूम शोहर की आखिरी निशानी ये घर बेचकर तीनों बेटे अपना हक मांग रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे मैं अपनी कंवारी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं। यही तो अलमिया है बेटों की माओं का कि बहुओं से कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत लगा बैठती हैं। भांजियों भतीजों को ब्याह कर लाती हैं कि उनकी तरह घरदारी संभालेंगी, खानदानी लड़कियां हैं, पर बहू हर हाल में बहू बन जाती है, भांजी और भतीजियों जैसे रिश्ते की पासदारी किए बगैर। इतना जहर इस रिश्ते के खिलाफ इनके दिल में भरा हुआ था। ये ठीक था, अब सास बहू का रिश्ता माँ बेटी वाला नहीं रहा था, बल्कि शायद किसी ज़माने में भी नहीं रहा होगा। लेकिन हर दौर में इस खूबसूरत रिश्ते को निभाने वाली सास और इस रिश्ते को इज्जत और वक़ार बख्शने वाली बहू कहीं ना कहीं ज़रूर है। फिर आखिर अम्मी के दिल में इस रिश्ते के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? क्यों कोमल के घर में कदम रखते ही अम्मी अपने आप को उम्र रसीदा औरतों की तरह आदम बेजार तस्वुर करने लगी थी? अपनी साथ के खोल में उन्होंने खुद को क्यों बंद कर लिया था? यही गलत ख्यालात गलत रविश को जन्म देते हैं। फिर कोमल सारी रात इन्हीं ख्यालात में उलझी रही। हर आने वाला दिन उसके मसाल में इजाफा कर रहा था। जब एक रोज़ अम्मी जवार से मुखातिब हुई, जवार बेटा, घर का काम कहाँ तक पहुँचा? तुम जरा ऑफिस से हट के इस मसले में भी दिलचस्पी लो। मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकती। मैं रोज़ ऑफिस आते जाते वापसी पे चक्कर लगाता हूँ, जहाँ हिदायत की ज़रूरत होती है वो दे देता हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो रंगो रोगन भी हो जाए, ताकि वो घर तुम्हारे सपुर्द करके मैं अब बाकी पुरसकून ज़िंदगी गुजारूँ। यह था गुफ्तगू का लुबे लुबाब। जिस मौजू को मामूल से हटकर कोमल समझी थी वो भी उसकी गलत फहमी थी। क्या बात करिए आप भी अम्मी, पहले भी मैंने आपको कहा है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर भी आपकी वही जिद है। प्लीज़ अम्मी, ये बातें मत किया करें। लफ्ज़ों के सहारे ज़िंदगी गुजर जाती तो इंसान रिश्तों का मोहताज भी नहीं होता बेटा। जो काम कल लड़ झगड़ के करना है वो आज इज्जत और आबरू के साथ क्यों ना हो जाए जवार? कौन लड़ा है अम्मी? 4 महीने तो हो गए हैं हमें साथ रहते हुए, अभी तक आप मुझे समझ नहीं पाई। कोमल से रहा ना गया तो बोल पड़ी। मैं तुमसे नहीं बात कर रही, अपने बेटे से कर रही हूँ। तुम पर मेरा इख्तियार ही क्या है जो कुछ कहूँगी? हाँ तो फिर जिस पर इख्तियार है उसको क्यों अपने इख्तियार से बेदखल कर रही हैं? सारे फैसले आप खुद सुनाती हैं, सारी बातें खुद से अखज़ करती हैं, सामने वाले के एहसासात और ख्यालात की परवाह किए बगैर। जवार, अम्मी खिलाफ मामूल ज़ोर से चिल्लाई थी। अपनी बीवी से कहो हमारे मामलात में ना बोले। मैं इस घर की फ़र्द हूँ और हर मसले में बोलने का हक रखती हूँ, और मसले भी वो जो मेरी ज़ात से वाबस्ता है। जिस घर में आप हमें भेजना चाह रही हैं, क्या वहाँ सिर्फ जवार जाएंगे? मैं भी तो जाऊँगी ना, तो फिर ये मेरे मुतालिक भी मसला है। कोमल अपने मिजाज और तरबियत के खिलाफ खुद भी थोड़ा ऊंचा आवाज़ में बोली। अब बर्दाश्त से बाहर हो चली थी उसके लिए अम्मी की गलत फहमियाँ। चिल्लाओ मत, तुम्हें जाना है आज नहीं तो कल, फिर क्यों ना मैं आज ही अपने बेटे से दस्तबरदार हो जाऊँ। इसी में मेरी नामूस की बका है। इस उम्र में अपनी इज्जत को सरेआम रुस्वा करने से बेहतर है इज्जत और एहतराम के साथ हम अलग हो जाएं, वरना कल को खुद छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाकर तुम अपने शोहर के आगे पेश करोगी और मैं बदनाम हो जाऊंगी। ये मैं नहीं चाहती कि सारी उम्र की किए किराए को तुम मेरे सर में राख बना कर डाल दो। देख ली आपने इनके अंदर की भड़ास, वो नज़रिया पेश करी है मेरे मुतालिक जो मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा।
اتنے غلط خیالات میرے متعلق رکھیں گی اگر یہ، تو میں اس گھر میں صحیح بن کر کیسے رہوں گی؟ میری محبت اور خلوص تو بدگمانی کے سامنے کبھی سینہ سپر نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اول روز سے آج تک ساس کی بد اعتمادی کا ہی تو سامنا کیا تھا، پیار نہیں۔ کومل، امی کسی بری نیت کے تحت یہ سب باتیں نہیں کہہ رہی، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب زوار آگے بڑھا۔ امی کا دل بھی کچھ پسیجا تھا، لیکن خود کو اس کے آنسوؤں کے آگے کمزور کرنے کا مقصد بے آبروی تھا۔ مجھے عزت کی ضرورت ہے، محبت اور خلوص سے زیادہ بہت محنت سے اپنے آبرو کی حفاظت کی ہے۔ 2 بیٹیوں کی شادی کی، آج تک میری اور میری بیٹیوں کی آوازیں 4 دیواری سے بلند نہیں ہوئی، اور اب میں بھی لڑائی جھگڑوں سے اپنے سر پہ خاک نہیں ڈلوانا چاہتی، اور کسی بری نیت سے بھی تمہیں الگ نہیں کر رہی۔ بیٹا، عزت سے اپنے گھر میں آباد کر رہی ہوں۔ پہلی بار امی کے منہ سے اپنے لیے بیٹے کا لفظ سن کر اسے حیرانی ہوئی۔ یہ میرا ہی گھر ہے، سن لے غور سے، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ کومل انتہائی مضبوط لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، تم لوگ یہیں آباد رہو۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس سے پہلے کہ کومل کچھ کہتی، وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ کومل نے آنسو سے بھری نگاہوں سے زوار کو دیکھا، جس میں ہر درجہ غصہ بھی شامل تھا، جبکہ زوار بے چارگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ آنسو پہنچتی پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں اس رات زوار نے اسے منانے کے لیے ہاتھ تک جوڑے تھے، جو اس نے جھٹک دیے۔ گھر میں کسی نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کومل، اتنا ناراض نہیں ہوتے، کون سا امی کہیں جا رہی ہیں اس گھر سے، انہیں جو بولنا ہے انہیں بولنے دیا کرو، تم ٹینشن مت لو۔ ٹینشن؟ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن نہ لو؟ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں آپ زوار؟ ماحول کی گمبھیرتا کا آپ پہ اثر ہی نہیں ہوتا؟ مجھ سے کس بات کی چڑ ہے انہیں؟ کس بات کا خطرہ ہے میرے وجود سے جو ایسا کر رہی ہیں؟ جواباً ایک سکوت سا زوار کے چہرے پہ چھا گیا، جیسے کسی گہرے راز سے وہ خود کو آزاد کرنا چاہتا ہو۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے تو وہ خود چلی جائیں گی۔ زندگی کا تماشا تو وہ خود بنانا چاہ رہی ہیں اور اندیشوں میں بے وجہ مبتلا ہیں۔ کومل نے سر جھٹکا۔ کومل، امی کا ڈر بیجا نہیں ہے۔ زوار کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی۔ یعنی میں ان کے لا یعنی وسوسوں پہ پورا اتروں گی، جو الزامات وہ مجھ پہ لگا رہی ہیں وہ سچ کر کے دکھاؤں گی۔ واہ زوار واہ، خوب کہی آپ نے بھی۔ وہ بے یقین ہوتے ہوئے استہزائیہ ہنسی ہنس دی۔ انہیں تم سے چڑ نہیں، لفظ بہو اور بھابھی سے چڑ ہے۔ شاید ان کے سابقہ حالات سن کر ان کے موجودہ حالات سے تمہیں ہمدردی محسوس ہو، تم اپنی ماں سمجھ کر ان کی نفسیات کو سمجھ سکو۔ زوار کی آواز میں پر اسرار سا درد اتر آیا تھا۔ میری امی راحیلہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بھائیوں کے لاڈ پیار میں پلی بڑھی۔ ماں باپ کے ساتھ یہ تینوں بہن بھائی بہت آسودہ زندگی گزار رہے تھے۔ ابا جی کا انتقال ہوا تو زندگی جہاں غم و اندوہ میں ڈوب گئی، وہاں دونوں بھائیوں نے بخوشی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ماں کے دل کو تھوڑا آسرا ملا، اب یہی 3 بچے ان کی کل کائنات تھے۔ زندگی کی گاڑی دوبارہ گامزن سفر ہو گئی۔ راحیلہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ ماں جی نے یہی سوچا کہ پہلے ایک بہو گھر سنبھالنے آ جائے تو راحیلہ کے ہاتھ بھی پیلے کر دیں گے۔ اسی دل میں ہزار ارمان سمیٹے دونوں ماں بیٹی نے اریبہ جیسی خوبصورت لڑکی کو گھر کی زینت بنا دیا۔ اس قدر دل میں خوشی اور سرشاری تھی، بس نہیں چلتا کہ اسے کہاں اٹھائیں اور کہاں بٹھائیں۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، لیکن دونوں نے ابھی تک اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا۔ دونوں اس طرح اس کے اشارے کی منتظر رہتی جیسے کسی اعلیٰ پائی کی ہستی کی حکم عدولی نہ ہو جائے، مگر اریبہ ان کی محبت اور عاجزی کو سمجھنے کی بجائے شوہر کے ساتھ اور ساس نندوں کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی۔ دن بھر تو اپنے اشارے پہ دونوں ماں بیٹی کو نچاتی، جب اس کا شوہر عنایت گھر آتا تو گھومنے پھرنے ہمیکے نکل جاتی۔ دونوں اسے بھی اپنائیت ہی سمجھتی اور بخوشی اس کے ناز نخرے اٹھاتی۔ گھر کی کل ذمہ داری ابھی بھی ماں بیٹی کے ہی سر تھی۔ سال ہونے کو آیا، حق حقوق اور ناز برداری کے لیے وہ اپنا گھر کہتی، پر فرائض کی ادائیگی کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے نئی اور کم عمر بہو بن جاتی۔
ماجو کو اب راحیلہ کی شادی کی فکر ستانے لگی، اس لیے انہوں نے عنایت اور اریبہ کے سامنے بھی اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ ابھی اریبہ کی عمر کیا ہے؟ ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، جسے آپ ذمہ داری کی نظر کرنا چاہتی ہیں۔ عنایت لہجے میں محبت گھول کر بولا تھا، یہی عمر ہوتی ہے بیٹی کو اپنے گھر بار کا کر دینے کی بیٹا، ورنہ اچھے رشتے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی جتنے رشتے آ رہے ہیں سب کے سب قابل بیان ہیں، بس تم جانچنا پرکھنا شروع کر دو۔ ماں جی، ہماری راحیلہ میں کس بات کی کمی ہے؟ 2-4 سال بعد بھی اس کی عمر نکلے گی نہیں اور اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا۔ 17 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ آپ پلیز فکر مند ہونا چھوڑ دیں، ابھی اسے زندگی انجوائے کرنے دیں۔ تم ماں کی فکر مندی نہیں سمجھو گے، باپ بنو گے نا تب سمجھ آئیں گی یہ سب باتیں۔ تو عنایت بھی مسکرایا کہ اس عہدے پہ فائز ہونے میں دن جو قریب آ رہے تھے۔ ماں جی دل میں لاکھ شکر بجا لائیں کہ ابھی بھی بیٹے کے دل میں بہن کی محبت کم نہیں ہوئی۔ یہ خوش فہمی اور پروان چڑھتی اگر وہ رات کو کچن میں آتے ہوئے بیٹے اور بہو کی گفتگو نہ سن لیتی۔ وہ راحیلہ کا نام سنتے ہی دروازے پہ ٹھٹک گئی، جب اریبہ نہایت زہر خند لہجے میں مخاطب تھی۔ آپ نا بہن کے زیادہ چاو چونچلے مت اٹھائیں، ماں جی جن رشتوں کا ذکر کر رہی ہیں کسی ایک کو منتخب کر کے نا اس بوجھ سے جان چھڑائیں، ورنہ عمر گزرتی گئی یا خدا نہ خواستہ ماں جی کو ہی کچھ ہو گیا، میرا مطلب ہے زندگی موت کا کیا پتا، تو پھر بہن کی فکر میں دن رات اکیلے آپ کو ہی گھلنا پڑے گا۔ یہ وہ بہو تھی جسے آج بھی وہ یا راحیلہ رات کا دودھ بھی کمرے میں پہنچایا کرتی تھی، اور جب ناشتہ کھانا دسترخوان پہ لگاتی تبھی اسے آواز دیا کرتی تھی۔ آج کے الفاظ میں وہ ان کا ذکر کر رہی تھی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا تھا، خیال تھا کہ اب عنایت غصے کا اظہار بیوی پر کرے گا، اور جب انہوں نے بیٹے کے یہ جملے سنے تو جیسے ان کے رگوں پہ میں زہر سا اتر گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اپنی آزادی بری لگ رہی ہے تمہیں؟ ارے پاگل، 2-4 سال آرام کر لے اسی بہانے، ابھی ہماری اولاد ہوگی، ان تمام اوقات میں وہ تمہاری خوب خدمت گزاری کرے گی، تم جی بھر کر آرام کرنا، یہ لوگ اپنے پوتے پوتیاں پالیں گے، 3-4 سال بعد ہم اپنی فیملی بھی مکمل کر لیں گے۔ دونوں کی دھیمی ہنسی کی آواز نے انہیں اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اتنی جلدی بیٹا بیوی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ برسوں کی ریاضت 1 سال میں ہی ختم ہو گئی، اور بالآخر اس مشکل ترین رات انہوں نے ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ پھر دونوں بیٹوں اور بہوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 1 سال کے اندر انہوں نے اپنے شوہر کی جمع پونجی سے راحیلہ کو بیاہ ڈالا۔ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن زمانے کی بدلتی روش سے چوکنا ضرور ہو گئی تھی وہ۔ اسی عرصے میں اریبہ کا گھناؤنا روپ کھل کے سامنے آ چکا تھا، جس کی خبر راحیلہ کو بھی ہو چکی تھی۔ دل میں کمزور پڑتی ماں کی فکر مندی کا احساس لیے وہ رخصت ہوئی تھی۔ اسے ہفتہ 10 دن میں ماں کو دیکھنے میں کیا جاتی، جن پر اب بہو کی حکمرانی تھی۔ نہ ان کی دوا کی فکر تھی کسی کو، نہ غذا کی۔ کھانے کا ٹائم ہونے پر بھی وہ کئی گھنٹے بھوکی بیٹھی رہتی تھی، پوتے پوتی کو کھلاتی رہتی، کیونکہ بہو نے کچن کی ذمہ داری جو خود سنبھال لی تھی۔ چھوٹے بھائی شفقت نے پسند کی شادی کر لی تھی، وہ اس کے ساتھ آفس میں کام کرنے والی منموجی لڑکی تھی۔ اس کی رائے پورے گھر والوں سے الگ ہوتی، کسی کی ذات سے اسے قطعی طور پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس اسے اپنا آپ ہی ہر سو نظر آتا تھا۔ اصل معنوں میں وہ ایک اڑتی تتلی تھی، جس کے بس رنگ ہی دیکھ کے شفقت مدہوش ہو گیا تھا۔ پھر ماں جی کی طبیعت آہستہ آہستہ گرتی چلی جا رہی تھی، بمشکل وہ خود کو گھسیٹ کر اپنے لیے کھانا نکال پاتی۔ دونوں بہوئیں اس قدر بے پرواہی اور بیزاری کا اظہار کرتی جیسے وہ کونے میں پڑی کوئی فالتو چیز ہو۔ دوائی ختم ہوتی تو کئی دن گزر جاتے، ڈرتی سہمتی، کبھی بیٹے سے بولتی تو بیٹے سے پہلے بہو بول پڑتی۔ دوا کو دوا کی طرح کھایا کریں، کھانے کی طرح نہیں، تھوڑا بیماری کو برداشت بھی کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ کیا، ذرا سا درد اٹھا تو گولی منہ میں، ذرا سی تکلیف ہوئی تو میڈیکل سٹور دوڑ گئے، آخر اتنی جلدی دوائیں ختم کیسے ہو جاتی ہیں؟ ماں جی تنخواہ ملتے ہی لا دوں گا، ابھی مہینے کا آخر چل رہا ہے، ہاتھ ذرا سا تنگ ہے، ان کا بیٹا بولا تھا۔ وہ بیٹا جو 1 روز قبل ہی اپنی 7 سالیوں کی شوہروں سمیت ضیافت کر چکا تھا، تب ہاتھ نہیں تنگ پڑا تھا۔ بیوی کی بھتیجے کے عقیقے کے فنکشن میں سونے کا لاکٹ سیٹ بچی کو چڑھانے میں بھی
کوئی مشکل درپیش نہیں آئی تھی، بس دل کی مریضہ ماں کی دوائی فضول خرچی لگتی تھی۔ وہ بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ راحیلہ آتی تو ان کا بہت کچھ کر جاتی۔ سخت مزاج شوہر کے ہونے کے باوجود اپنے خرچ سے ماں کی دوا لے آتی، کبھی فروٹس، کبھی کوئی جوتا کپڑا۔ یہ بھی دونوں بہوؤں کو بہت کھلتا۔ ہمدردی تو ایسے جتاتی ہے جیسے ہم دشمن ہوں۔ زیادہ ہی ہمدردی ہے تو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتی؟ دن بدن مصیبت بنتی جا رہی ہیں، ذرا سی بیماری کی آڑ لے کر۔ شوہر کا حکم ہے اس حالت میں انہیں چھوڑ کے کہیں نہ آ جاؤ۔ پھنس کے رہ گئے ہیں، زندگی عجیب مصیبت ہے۔ جھنجھلاتی ایسے جیسے شوہر کی بہت فرمانبردار بیویاں ہوں۔ عجیب روپ تھے، عجیب تماشے تھے۔ بہت ڈر لگنے لگا تھا اس روپ سے اسے۔ ستم ظریفی کچھ اور یوں ہوئی کہ ماں جی کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ ان پر جو قیامت ٹوٹی نہیں تھی ٹوٹی۔ دونوں بہوؤں پر ان سے زیادہ عذاب مسلط ہو گیا۔ اب تو وہ ہر کام کے لیے ان کی راہ تکتی، بول بھی نہیں سکتی تھی، بس گوں گاں یا ایک ہاتھ کے اشارے سے اپنی ضروریات بیان کرتی، جو بسا اوقات پوری ہوتی، وہ بھی بیٹے عنایت کی عنایت سے، ورنہ بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی۔ بہویں اب دن رات انتظار میں رہتی کہ کب ان کا آخری وقت آئے اور وہ پورے گھر کی مالکن بن جائے۔ پوتے پوتیوں کو ان کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، جراثیم کے حملے کا خطرہ تھا، لیکن ان کے وجود کو غلاظت کا پوٹ کس نے بنایا تھا، وہ یہ سوچنے سے قاصر تھی۔ خدا نے دلوں پہ مہر جو لگا دی تھی۔ بہو اور بھابھی کے اس روپ سے وہ اس قدر آشکار ہو گئی تھی کہ بیٹا ہونے کی دعا نہ مانگتی۔ خدا نے جب جب اسے ماں بننے کی نوید سنائی، وہ یہی دعا کرتی، اللہ اپنی رحمت سے نوازنا۔ اپنی عزت بیٹی کے ہاتھ میں وہ محفوظ سمجھتی تھی، لیکن 3 بچوں میں سے ایک بیٹا خدا نے نواز ہی دیا۔ یہی سمجھ کے قبول کر لیا کہ شادی ہونے تک اس کے وجود خیالات اور مرضی پر حکمرانی ہے، اس کے بعد بیٹا صرف اور صرف ایک شوہر بن جاتا ہے۔ اور پھر اس بار ننھے زوار کی طبیعت کی خرابی کے باعث اسے کچھ زیادہ ہی دن ہو گئے تھے۔ دل بہت پریشان رہتا تھا ماں جی کی حالت کی طرف سے۔ جو ہی بیٹے کی طبیعت بہتر ہوئی وہ ان کی طرف نکل آئی۔ دور سے ہی اپنے گھر کے گیٹ پر بپا وہ منظر دیکھ کر وہ دل تھام کے رہ گئی۔ بس یہی ایک خیال ذہن میں آیا تھا کہ اگر آج بھی وہ یہاں نہ آتی تو ماں جی کا کیا حال ہوتا۔ یہ بیٹوں کا کام کا وقت ہوتا تھا، دونوں اپنے اپنے حصے کی روزی کمانے نکلے ہوتے تھے۔ بس ایک بوڑھی مفلوج عورت کے حق پر ہی شب خون مارا گیا تھا، اور لٹیرے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے تھے۔ اسی لیے آج اس کے دل کی کچھ عجیب ہی حالت ہوئی۔ وہ ان کی طرف نکل آئی۔ ماں جی ویل چیئر سمیت گیٹ کے باہر پڑی ہوئی تھی، گیلی ہونے کی وجہ سے مٹی میں لت پت ہو گئی تھی۔ بے بسی، لاچارگی، شقیق القلبی کا یہ منظر شاید پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اریبہ ان پر برس رہی تھی اور دوسری بہو سارا تماشا اوپر ٹیرس پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کیسے گری ماں جی؟ انہیں اٹھاتے اس کی چیخ نکل گئی، لو آ گئی ایک اور دکھاوے کی ہمدرد، گندگی بھگتانے کو ساس کی ہم رہ گئے، اور یہ بی بی آ گئی تسلی کے 2 بول بول کے ہمدردیاں سمیٹنے کو۔ ماں جی اٹھیں، تھوڑی سی ہمت باندھیں۔ وہ اریبہ کی باتوں سے قطع نظر ماں کی فکر میں تھی۔ انہیں کسی طرح سمیٹ کر وہ اندر لانے میں کامیاب ہوئی۔ حوصلے نہ سمیٹ سکی، امیدیں اور توقعات تو دھوکہ محسوس ہوئے ہی تھے، اب رشتوں کی صداقت بھی دم توڑ گئی۔ ان کی حالت ابتر تھی، ان کے گندے وجود کو صاف کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ انہوں نے گرم پانی کر کے ماں کو نہلایا دھلایا اور پھر ٹیکسی منگوائی۔ راحیلہ اب کسی کی اجازت کی منتظر نہیں تھی۔ ان کے گندے وجود سے زیادہ لفظ بہو سے غلاظت محسوس ہوئی تھی اسے۔ ان کے سارے کپڑے، دوائیاں اور دیگر ضروریات کی چیزیں سمیٹی، ٹیکسی میں بٹھایا، اور اریبہ اور نشو دونوں نکل آئیں۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ اپنے بھائی سے پوچھ لیتی بی بی۔ زہر خان لہجے میں اس نے اپنا حق جتایا۔ سارے رشتوں کی موت ہو چکی، اب کون سا بھائی، کون سا بیٹا؟ بس اب خدا کے فیصلے کا انتظار ہے، جب آپ بھی کپڑے گندے کریں گی اور بہو گیٹ سے باہر آپ کو پھینک دے گی۔ راحیلہ کے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اے لو، یہ تو بدوائیں دے رہی ہے ڈائن کی طرح۔ میں نے نہیں پھینکا بی بی، یہ تو خود گیٹ تک آئی تھی، ویل چیئر سلپ ہو گئی اپنے کارنامے پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔
وہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، چلا چلا کر اپنی صفائی دیتی رہی، مگر راحیلہ نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ ماں جی اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بے آواز روتی رہی اور وہ خود بھی آنسوں کی بارش میں بھیگتی رہی۔ اور پھر اپنے شوہر اعتزاز کے آگے اس نے سارا ماجرا رکھ دیا، ہاتھ جوڑ کے التجا کی کہ اس کی ماں بھی ابھی زندہ ہے، اور اگر اعتزاز کی ماں زندہ ہوتی تو ان کی بھی وہ اسی طرح خدمت کرتی۔ یہ سن کے اعتزاز کا دل پسیج گیا اور بخوشی اس نے ساس کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ اتنے دن کی خاموش عزت کا صلہ بالآخر راحیلہ کو مل ہی گیا تھا۔ داماد نے ساس کو اپنی ماں سمجھ کر ان کی بھی خدمت شروع کر دی تھی۔ دونوں بھائیوں کے فون آتے، اس نے صرف یہ کہہ کے رابطہ بھی منقطع کر دیا، میرے پاس فرصت نہیں آپ لوگوں کی جھوٹی سچی صفائیوں اور استحقاق پہ کان دھرنے کی، اور ماں جی تو بات ہی نہیں کر پاتی، پھر کس لیے آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر راحیلہ نے دن رات ماں جی کی خدمت کی، لیکن انہیں دوبارہ وہ زندہ نہ کر سکی تھی، وہ جو بیٹوں کی قرض ادائیگی کی موت مر گئی تھی۔ 2 سال بعد بالآخر وہ سارے حوصلے ہار کر راحیلہ کی گود میں سر رکھے اپنے ابدی سفر پہ روانہ ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ڈر اور بد اعتمادی کا بیج بو گئی۔ زوار کو دیکھ کر ڈر لگتا کہ انہی ہاتھوں میں خود کی ضلالت تو نہیں لکھی ہوئی، تو کیوں نہ ابھی سے وہ سارے حوصلے مجتمع کر لوں جو وقت سے پہلے بھی مجھے بکھیرنے پہ تل جائیں گے۔ اپنا فرض سمجھ کے تینوں بچوں کی شادی کی، لیکن حقوق کی توقعات کی پوٹی باندھ کر سمجھوتے کے سمندر میں پھینک آئی تھی۔ ایک روز بیٹی کو اپنا دکھ بتاتے ہوئے زوار کی سماعت بھی چوکنا ہو گئی تھی کہ وہ بیٹے کی شادی سے کیوں ڈرتی ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھا نہ سکا کہ آنے والی کا رویہ جانے کیسا ہو۔ ویسے بھی آج کل گھر گھر میں پھیلنے والی ساس بہو کی ذہنی نہ ہم آہنگی کی داستان سن سن کر وہ کچھ اور بیزار ہو گئی تھی اس رشتے سے۔ پھر گھر میں بہو اتارتے ہوئے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ یہ ملکیت کا آخری دن ہے اور کل کسی اور کی حکمرانی کا سورج طلوع ہوگا۔ کومل کی آنکھیں بھیگ چلی تھی، کتنا غلط سمجھ بیٹھی تھی وہ اپنی ساس کو، ان کے پیار بھرے دل میں خوف اور وسوسے پھن پھیلائے ہوئے تھے۔ محبت نمایاں ہوتی تو کیسے؟ میں ان کے سارے اندیشوں کو غلط ثابت کروں گی۔ ایک عزم سے اٹھی تھی، میں ثابت کروں گی کہ کہیں بہو غلط ہوتی ہے تو کہیں ساس بھی احساس ملکیت میں بیٹوں کے حوصلے پست کرتی ہیں۔ اب اپنی ماں سے بڑھ کر انہیں محبت دینا تھی تاکہ ان کے سارے اندیشے نادم ہو کے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ وہ دونوں تو جوان تھے، بھوکے رہ کے رات گزار سکتے تھے، لیکن اسے اندازہ تھا کہ امی کمزور پڑ رہی تھی، کچھ بیماری سے، کچھ خوف سے۔ سو اس نے کچن میں جا کر دودھ کا گلاس تیار کیا، ہارلیکس ڈال کر ان کے دروازے پہ آئی، ایک تواتر سے دستک دینی شروع کر دی۔ اگر آپ نہیں کھولیں گی دروازہ تو میں چلا چلا کے رہوں گی، اتنا کہ محلے والے آ جائیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ خوفزدہ اور ہراساں ہو کر راحیلہ نے دروازہ کھول دیا، جو نہ کھولنے کا قصد کی بیٹھی تھی وہ۔ ان کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ کومل ان کے سینے سے لگ کے زاروں کی تار رونے لگی۔ دودھ سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا، اس کے رونے سے وہ کچھ بھی اخذ نہ کر پا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بھائی، کچھ بولو کی بھی، کیوں رات گئے مجھے بھی پریشان کر رہی ہو؟ 2 بیٹیوں کی جدائی پر بھی آپ کو بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ حیرت ہے، کتنا پتھر دل ہے آپ کا۔ اس نے ناک سکیڑی۔ ہاں تو دونوں کو خدا نہ خواستہ پھر سے بلا لو اسی گھر میں، اللہ نے انہیں آباد رکھا ہوا ہے، اپنے گھروں میں آباد ہی رکھے۔ معاملے کی نزاکت کو کچھ کچھ سمجھ بیٹھی تھی وہ، سو ہاتھ پکڑ کر بیڈ پہ اپنے پاس ہی بٹھا لیا کومل کو۔ اور میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، پتہ چل گیا تھا اس بار نہ انتخاب غلط ہے نہ تربیت، ورنہ رات کے اس پہر بھلا بہو اتنی ضد اور دھمکی سے دروازہ کھلوا کر محبت کیوں جتاتی؟ مان، فخر اور توقعات کی ایک سبیل جاری تھی جس سے دونوں ساس بہو سیراب ہو رہی تھی۔ تمہارا ٹھکانہ میرا دل ہے، بتاؤ اس سے بھی مضبوط اور کوئی آشیانہ ہوگا؟ اس کی تھوڑی تھام کر راحیلہ نے نہایت پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تو کومل دوبارہ سے ان کے گلے لگ گئی۔ امی جان، بہت چاہت سے انہیں پکارا تھا، جواباً انہوں نے اس کے گرد اپنے بازوؤں سے
کس کے آثار باندھ لیا تھا۔ کبھی کبھار اندیشے حقیقت پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں تھوڑی عقل مندی، تھوڑی صلح جوئی سے معاملات حل ہو سکتے ہیں، جبکہ ضد اور لڑائی جھگڑے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اتفاق اور محبت ختم ہو جاتا ہے۔ سراہیلا اور کومل کی یہ کہانی ہر ساس اور بہو کے لیے ایک سبق ہے۔